میرا قربان ہے عثمان ہے، عثمان ہے، مصطفیٰ کی جان ہے عثمان ہے، عثمان ہے، دین کی پہچان ہے عثمان ہے، عثمان ہے، وقت رخصت ہاتھ میں قرآن تھا، وقت رخصت ہاتھ میں قرآن تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ید اللہ فوق ایدیہم او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، بالخصوص اس پروگرام کے روح رواں خلیفہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ عمران اشرفی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جن کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حضرت مولانا ضمیر الدین صاحب خطیب و امام جامع مسجد، معزز سامعین، اہلیان محبت، آئیے سب سے پہلے دل کی گہرائیوں کے ساتھ کونین کے تاجدار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حضرات، آج کی یہ محفل بڑی ہی متبرک اور پربہار محفل ہے۔ تو آئیے گفتگو کے آغاز سے قبل ایک ایسا کلام جو نعت مصطفیٰ بھی ہے اور منقبت صحابہ بھی ہے، آپ کے گوشے گزار کیا جائے۔ نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے، نبی کے عشق میں ڈوبی عبادت اور ہی کچھ ہے، بہت ہے نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے، بہت ہے نعمتیں لیکن یہ نعمت اور ہی کچھ ہے، اور قیامت تک عذاب عام دنیا میں نہ آئے گا،
क़यामत तक अज़ाब आम दुनिया में ना आएगा। रसूलुल्लाह का अहद रिसालत और ही कुछ है, रसूलुल्लाह का अहद रिसालत और ही कुछ है। और फलक पर जितने तारे हैं उमर की नेकियां उतनी, फलक पर जितने तारे हैं उमर की नेकियां उतनी, मगर सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत और ही कुछ है, मगर सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत और ही कुछ है। और ये शेर इस जलसे की जान है। जिस शख्सियत की, जिस हस्ती की याद में हम बैठे हैं, मगर सिद्दीक़ अकबर की फ़जीलत और ही कुछ है। बहुत सुनते हो हातिम ताई के क़िस्से मगर लोगों, बहुत सुनते हो हातिम ताई के क़िस्से मगर लोगों, मेरे उस्मान का रंगे सखावत और ही कुछ है, मेरे उस्मान का रंगे सखावत और ही कुछ है। और अली के बाजुओं में खून बनकर दौड़ती है जो, अली के बाजुओं में खून बनकर दौड़ती है जो, दरे खैबर से पूछो वो शुजात और ही कुछ है, दरे खैबर से पूछो वो शुजात और ही कुछ है। और कटाए सर रहे हक़ में हज़ारों ने मगर लोगों, कटाए सर रहे हक़ में हज़ारों ने मगर लोगों, हुसैन पाक की शान शहादत और ही कुछ है, हुसैन पाक की शान शहादत और ही कुछ है। और कलीम इस दैर में ज़ामिन मिलेंगे और भी लाखों, कलीम इस दैर में ज़ामिन मिलेंगे और भी लाखों, शफ़ी रोज़े महशर की ज़मानत और ही कुछ है, शफ़ी रोज़े महशर की ज़मानत और ही कुछ है। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आपको देखकर और हज़रत मौलाना इमरान अशरफ़ी साहब क़िबला की मेहनतों को देखकर यह अंदाज़ा हो रहा है कि आपके कारोबार का वक्त है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, वो मर्दान खुदा जिन्हें ख़रीद व फ़रोख्त तिजारत भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती। तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। और यकीनन दुनिया के लिए उतनी मेहनत करना चाहिए जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी मेहनत करना चाहिए जितना वहाँ पर रहना है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, जिस ज़ात का तज़किरा हम करने और सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, तारीख़ इस्लाम, दुनिया इस्लाम उन्हें खलीफा सुवम, जामिउल कुरान, कामिलुल हयाई वल इक़ान, ज़ुन्नुरैनि वल बुरहान, खलीफतुर रहमान, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम नामी इसमें गिरामी से जानती है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार उन सहाबा में होता है जो सबसे पहले ईमान लेकर आए। चौथे पाँचवें नंबर पर आप ईमान लेकर आए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की दावत पर आपने इस्लाम का दामन थामा, पैगंबर इस्लाम का दामन थामा। और ईमान लाने के बाद ही से इस्लाम के लिए आपने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। जिस तरह दीगर सहाबा पर उस दौर में ईमान लाने के जुर्म में जुल्म व सितम हुआ, जबर व जुल्म के कोड़े बरसाए गए, तपती रेत पर जहाँ सहाबा को घसीटा गया, वहीं पर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी जुल्म हुआ। आप पर जुल्म करने वाला आपका ख़ानदान था, पूरा ख़ानदान खिलाफ हुआ। बिलखुसूस आपका चचा हकम इब्नुल आस, उसने आप पर जुल्म किया और जुल्म की इंतहा करके पूछा कि इस्लाम से फिर जाओ, इस्लाम का दामन छोड़ दो।
تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم اسلام کا دامن نہیں چھوٹ سکتا ہے، اسلام سے جدائی گوارا نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا کہ اے چچا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ چچا، جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا ہے۔ چچا نے عزم و استقلال کے اس پہاڑ کو دیکھا تو ظلم پیچھے ہٹ گیا اور ایمان آگے بڑھ گیا۔ ظلم کا راستہ چچا نے چھوڑ دیا، اور حضرت عثمان غنی، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مصیبتیں کم ہوئی یا مشکلات کم ہوئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ظلم ہو رہا تھا اعلیان اسلام پر، صحابہ کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی اور حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اپنی زوجہ محترمہ نبی کی شہزادی حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ حضرت لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ آپ کا نکاح حضرت رقیہ سے ہوا، اس اعتبار سے آپ داماد مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ فضیلت دوہری آپ کو حاصل ہے۔ 2 ہجری میں جس وقت جنگ بدر کی فتح کا مژدہ لے کر حضرت زید ابن حارثہ مدینے میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت رقیہ کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد حضرت عثمان غنی پر غم کی کیفیت طاری تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ قیامت کے دن ہر رشتہ، چاہے وہ سبب کے ذریعے بنا ہو یا نسب کے ذریعے بنا ہو، وہ سسرالی رشتہ ہو یا خونی رشتہ ہو، ہر رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن میرا رشتہ بہرحال باقی رہے گا، چاہے وہ سببی رشتہ ہو یا نسبی رشتہ ہو، یہ باقی رہے گا۔ تو غم تو ہونا ہی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی غم میں آنسو بہا رہے تھے، اشک بہا رہے تھے، اور نبی کی شہزادی کی جدائی میں اور فرقت میں وارفتہ قلبی ان پر طاری تھی۔ اس عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور کہا کہ یا مصطفیٰ، اللہ نے آپ کی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح آسمان میں پڑھا دیا ہے حضرت عثمان کے ساتھ، آپ زمین پر پڑھا دیجئے۔ اس طرح مصطفیٰ نے اپنی دوسری شہزادی بھی وحی الہی کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ حضرات، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں اور جتنے بھی نیک انسان گزرے ہیں، کسی نیک انسان کے، کسی انسان کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں نہیں آئی ہے۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے، آپ کے نکاح میں نبی کی 2 شہزادیاں یک کے بعد دیگرے جو ہے تو آئی ہے۔ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ لوگوں نے تانہ زنی کی، لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اور وہ دور تو دور جاہلیت کے بعد ہی کا دور تھا۔ دور جاہلیت کا خاتمہ تو ہو رہا تھا، لیکن جاہلیت کے کچھ جراثیم لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک موجود تھے۔ کسی نے کہا کہ نبی کی شہزادیاں انہیں راس نہیں آئی۔ 9 ہجری میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا تو کہا کہ نبی کی شہزادیاں انہیں راس نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی کے دل پر رنج و غم طاری ہوا۔ مصطفیٰ کو یہ بات پتہ چلی۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اے عثمان، یہ 2 شہزادیاں تو کیا، اگر میری 40 شہزادیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک وصال ہوتا چلا جاتا تو میں 40 کی 40 شہزادیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا، ایک کے بعد دیگرے تمہارے عقد میں دے دیتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر اعتماد و یقین، آپ کی فضیلت و عظمت و اہمیت۔
حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی کی شخصیت سے ہمیں بہت کچھ لینا ہے جب ذکر ہم سن رہے ہیں۔ کامیاب لوگوں کا ذکر اس لیے سنا جاتا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور یہ وہ کامیاب شخصیت ہے کہ عرش کے فرشتے بھی جن پر ناز کرتے ہیں۔ یہ وہ کامیاب شخصیت ہے کہ مصطفیٰ نے جنہیں دل سے دعائیں دی ہے۔ یہ وہ کامیاب شخصیت ہے، اسلام پر انہوں نے اپنا بہت کچھ قربان کیا ہے۔ یہ وہ کامیاب شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کو اپنی اصلی شکل میں کتابی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ وہ کامیاب شخصیت ہے جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کامیاب شخصیت ہے کہ خلیفہ سوم کی حیثیت سے، خلیفۃ المسلمین و امیر المومنین کی حیثیت سے دنیا کے 3 بر اعظموں پر آپ کی خلافت رہی ہے۔ یہ وہ عظیم کامیاب شخصیت ہے کہ قیامت تک جن کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا نام نامی کامیابی کی ضمانت ہے، اس لیے ان کا تذکرہ ہمیں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ معزز حضرات، حضرت عثمان غنی کی ذات میں حیا کا وصف سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ کائنات میں ایسا باحیا شاید ہی کوئی آنکھوں نے دیکھا ہو، اور حیا ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ حیا کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور حیا کی ضد ہے بے حیائی۔ فرمایا کہ اذا لم تستحی افعل ما شئت اصنع ما شئت، کہ جب تم حیا نہ کرو، تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، تو پھر جو چاہے وہ کرو۔ حضرات گرامی، تو حیا کا وجود ایمان کی بقا کی ضمانت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آج معاشرہ جن راہوں سے گزر رہا ہے، آج مغربی تہذیب کی چکا چون اور اس کی تقلید جس طرح آگ بن کر کے ہمارے نوجوان اور لوگ کر رہے ہیں، آج حضرت عثمان غنی کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ معاشرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہ معاشرہ مکہ و مدینہ کی طرف نہیں، لندن و امریکہ کی طرف روا دوا ہے۔ حضرات گرامی، ایسے عالم میں ہمیں اپنے اسلاف کے کردار کو بھلانا نہیں چاہیے، اپنی تاریخ کو بھلانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، بے حیائی ہر دور میں رہی ہے، لیکن اپنے اسلاف کو بھی یاد کرو جنہوں نے فتح کے جھنڈے دنیا کے کئی ملکوں میں گاڑے۔ مسلمان فتح و نصرت کے جھنڈے لہراتا ہوا ایران جاتا ہے۔ ایران کی تاریخ پڑھیے اور اس سرزمین کا جائزہ لیجئے، وہاں کی تہذیب و کلچر کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیے۔ فتح کے جھنڈے لہراتا ہوا مسلمان ایران گیا، لیکن وہاں کی بے حیائی کو نہیں اپنایا، وہاں کے تہذیب و کلچر کو نہیں اپنایا، وہاں کے تمدن کو نہیں اپنایا، بلکہ ایران کو اپنی تہذیب عطا کی، اپنا تمدن عطا کیا، اپنی حیا کے سانچے میں ڈھالا، ایران کو نور اسلامی سے منور کیا۔ مسلمان فتح کے جھنڈا لہراتا ہوا ملک شام گیا، شام کی تہذیب نہیں اپنائی، بلکہ ملک شام کو اپنی تہذیب کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اردن و فلسطین گیا، اسے اپنے سانچے میں ڈھالا ہے۔ مسلمان فتح کے جھنڈے لہراتا ہوا افریقہ گیا، افریقہ کی تہذیب نہیں اپنائی، افریقہ کو اسلامی تہذیب عطا کی ہے۔ مسلمان فتح کے جھنڈے لہراتا ہوا اسپین کی دھرتی پر اترتا ہے، وہاں کی تہذیب و بے حیائی کو نہیں اپناتا ہے، اسپین کو اسلامی تہذیب سے نوازتا ہے، اور سلطان الہند غریب نواز بن کر مسلمان ہندوستان میں آیا تو یہاں کی تہذیب نہیں اپنائی، یہاں اسلامی تہذیب سے اس ملک کو روشن کر دیا۔ حضرات گرامی، یاد کرو اپنے اسلاف کو۔ ایسا نہیں ہے کہ مغربی تہذیب آج ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بے حیائی کا راج آج ہی ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک مشن ہے۔ یہ جو بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، یعنی یہ خاموش تبلیغ ہے۔ آج ہم بیٹھے ہیں، دین کی باتیں سن رہے ہیں، دین کی باتیں، دین کی تبلیغ سنا کر ہو رہی ہے، لیکن بے حیائی اس کی تشہیر اور اس کا پرچار دکھا کر کیا جا رہا ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے ہو،
اشتہارات کے ذریعے ہو۔ مقصد کیا ہے کہ ناچ دیکھو ناچنے والے بن جاؤ، ڈرامے دیکھو ڈرامے باز بن جاؤ، اسی طریقے سے بن جاؤ۔ اور ہماری نسلیں آج وہی کردار نبھا رہی ہے، جو دیکھتی ہے وہی روڈوں پر سڑکوں پر کرتے ہوئے نظر آتی ہے، وہی چیزیں ان کے کردار و کیریکٹر میں بستی ہوئی چلے جاتی ہے۔ نیکیوں کی تبلیغ سنا کر ہے اور برائی اور بے حیائیوں کی تبلیغ دکھا کر ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، بے حیائی یہ آج ہی نہیں ہے بلکہ شیطان کا یہ ہتھیار ہر دور میں رہا ہے۔ آج اگر مغربی تہذیب کے نام سے ہے تو زمانہ ماضی میں یہ بے حیائی کا کلچر کسی نہ کسی نام سے موجود رہا ہے۔ لیکن اپنے اسلاف کو دیکھو جنہوں نے دنیا کی تہذیب نہیں اپنائی، دنیا کو بدل دیا۔ علامہ اقبال کو یاد کرو جنہوں نے لندن کی سرزمین پر، یورپ کی سرزمین پر زندگی کا طویل عرصہ گزارا، لیکن شرم و حیا کا عالم یہ آپ فرماتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ تو حیا انتہائی ضروری ہے، اور حیا کا وصف اس امت میں سب سے زیادہ نمایاں رہا ہے تو حضرت عثمان غنی کی ذات ہے۔ حیا کا یہ عالم کہ مصطفیٰ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں دروازے پر آ کر، اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں، وہ اندر تشریف لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ لیٹے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہے بے تکلفانہ، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ حضرت عمر تشریف لائے ہیں، مصطفیٰ اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، اجازت دی جاتی ہے، وہ اندر تشریف لاتے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ برابر کے کمرے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو دروازے پر جب دستک ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے؟ کہاں عثمان غنی ہے، عثمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بستر سے اٹھ بیٹھتے ہیں، پنڈلی مبارک پر جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اسے صحیح کرتے ہیں، اپنے لباس کو درست کرتے ہیں، اپنے امامے کو درست کرتے ہیں، کہاں اب عثمان کو اجازت دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آتے ہیں، باتیں ہوتی ہے، محفل برخاست ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول میرے والد گرامی صدیق اکبر آئے، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہیں، فاروق اعظم آئے، آپ کا وہی انداز رہا، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے لباس کو سمیٹا، امامے کو درست کیا، اور اس طرح کا مظاہرہ آپ نے فرمایا ہے۔ کہاں اے عائشہ، آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ یہ ہے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ من تستحی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ ذات ہے حضرت عثمان غنی کی۔ حضرات گرامی، حتیٰ کہ آپ کی شہادت کا وقت بھی آیا تو دیکھیے انسان زندگی میں جو اہتمام کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن موت کے بعد یا شہادت کے بعد انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے کہ اپنے جسم کے لباس کو اسی طرح اپنے اوپر برقرار رکھ سکے۔ لیکن حضرت عثمان غنی زندگی بھر تیبند پہنتے رہے۔ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے ازار منگوائی، اسے زیب تن فرمایا، اور اس کے پائچوں کو جو ہے تو باندھ دیا آپ نے رسی سے، تاکہ بے ستری نہ ہونے پائے۔ اور اس عالم میں جو ہے شرم و حیا کا آپ کو جو ہے احساس ہے، اس عالم میں بھی دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت کا وقت قریب آیا۔ شہادت آپ کی بڑے ظلم و جبر کے ماحول میں ہوئی۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر محیط ہے۔ پہلے 6 سال تو امن و امان، سکون اور چوطرف خوشحالی ہے، اور آخر کے جو 6 سال ہے سازشیوں نے ایسی سازشیں پھیلائی۔ حضرت عمر کا مزاج جلالی تھا، حضرت عثمان غنی کا مزاج جمالی تھا۔ آپ بڑے بامروت، نرم دل، اور لوگوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا، آپ کی نرمی اور مروت کا فائدہ اٹھایا۔ جگہ جگہ حضرت عثمان غنی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی،
محفلوں میں آپ کے خلاف باتیں ہونے لگی اور اس کے پیچھے یہودی ذہن کام کر رہا تھا، منافقین کا مشن اس کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ اس دور میں لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، دانا پانی بند رہا، 40 دن تک محاصرہ رہا۔ جب آخری دن آیا تو لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا۔ شہادت سے پہلے صحابہ اکرام آپ کے پاس آتے تھے، ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے، اکابر صحابہ آپ کے پاس آئے، حضرت علی آپ کے پاس آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے پاس آئے، کہاں یہ باغیوں نے جو آپ کے گھر کو گھیر رکھا ہے، ہم ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے، ہماری تلواریں انہیں آپ کی بارگاہ سے ہٹا دے گی، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ کہا میں اپنی ذات کے لیے کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ کہاں پھر کیسے کام چلے گا؟ اکابر صحابہ نے مشورہ دیا، آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں تو مکہ چلے جائیے۔ کہا کہ میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا کہ حرم کی سرزمین جس کے خون سے لال ہوں گی، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یہ لوگ آپ کے دشمن جو بنے ہوئے ہیں، خلافت کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں، آپ خلافت چھوڑ دیجئے، خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گا، وہ خلافت کی قمیص۔ اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائیں گا، اس قمیص کو تم ہرگز مت اتارنا۔ کہا اس عہد سے میں انحراف نہیں کر سکتا۔ کہا میں صبر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں خون نہیں بہا سکتا، اور خلافت سے دستبردار اس لیے نہیں ہو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول سے عہد لے چکا ہوں۔ اسی حال میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کے وقت جو بلوائی اور فتنہ انگیز لوگ اندر گھس آئے تھے، انہوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کی زوجہ محترمہ نے شور مچایا، ایک بد باطن نے، بدبخت نے آپ کی زوجہ محترمہ کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ حضرت عثمان غنی کا اختیار دیکھیے شہادت کے عالم میں بھی۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تیرے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو قلم کر دے، تیرے دونوں پیروں کو کاٹ دے اور تجھے جہنم رسید کر دے۔ اب عالم یہ ہوا کہ حضرت عثمان تو شہید ہوئے، لیکن اس کا یہ عالم ہوا کہ ایک شخص کو لوگوں نے دیکھا جس کے دونوں ہاتھ، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں، اور جو صدا دے رہا ہے کہ ہائے میرے لیے جہنم ہے۔ اس سے جب لوگوں نے پوچھا تیرا یہ حال کیوں ہو چکا ہے؟ کہا میں قاتلین عثمان میں سے ہوں، میں قتل کرنے والوں میں سے ہوں، انہوں نے جو بددعائیں مجھے دی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، پیر کٹ چکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تجھے جہنم رسید کرے۔ ہائے افسوس، اب میرے لیے جہنم ہے، دو بددعائیں تو پوری ہو چکی ہے، اب تیسری بھی ہونا ہے۔ حضرات گرامی، آپ ایسے عالم میں شہید کیے گئے۔ آپ چاہتے ہیں تو باغیوں کی تکہ بوٹی ہو سکتی تھی، لیکن مدینے کی سرزمین کو خون آلود آپ نے کرنا گوارا نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے انتقام لینا گوارا نہیں کیا، رسول اللہ کے عہد کی بنیاد پر خلافت سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا۔ آپ کی مروت اور رحم دلی کی بنیاد پر لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم آمیز رویہ اپنایا۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوں گا، اور جنت میں میرے رفیق عثمان غنی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ جامع القرآن ہیں۔ قرآن مجید 7 قراتوں میں پڑھا جا رہا تھا آپ کے دور تک۔ آپ نے 7 قراتوں کو قریش کی قرات پر اور قریش کی کتابت پر جمع کیا اور ایک قرآن لوگوں کو دیا۔ اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کے
سینکڑوں ہزاروں نسخے ساری سلطنت اسلامیہ میں آپ نے جو ہے تو اس کو لکھ کر ساری سلطنت میں پھیلانے کا کام کیا۔ جامع القرآن آپ کی شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے بارے میں ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حدیبیہ کے موقع کو یاد کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں خواب دیکھتے ہیں، مکے پہ کفار کا تسلط ہے، حج کی اجازت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، طواف کعبہ کی اجازت نہیں ہے، اور ادھر رسول اللہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اپنے صحابہ کو خواب سنایا تو وہ نگاہیں جو کعبے کو مکے میں دیکھا کرتی تھی، جو کعبے کے دیدار کے لیے ترسا کرتی تھی، وہ نگاہیں جو وہ ذات اور وہ دل صحابہ اکرام کے جو کعبے کے طواف کے لیے مچلا کرتے تھے، اس خواب کو سننے کے بعد ایک ابال ان کے اندر پیدا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لیا اور عمرہ کے لیے چل پڑے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے مکہ سے دوری پر، وہاں آ کر خیمہ زن ہوئے، اور اپنا سفیر اس وقت اللہ کے رسول نے جس ذات کو بنایا وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ مکہ پہ کفار کا تسلط تھا، اور آپ کو جب سفیر بنایا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ بڑے بااعتماد اور اثر و رسوخ والی شخصیت تھے۔ سفیر بنا کر مکہ بھیجا، مکہ آپ تشریف لے گئے، کفار سے معاہدہ ہوا، جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان سے وہاں پر اندر ملاقاتیں بھی ہوئی۔ کفار نے آپ کو ایک پیشکش کی کہ اس سال مسلمانوں کو حج کی اجازت نہیں ہے، پیغمبر اسلام کو حج و عمرے کی اجازت نہیں ہے، عمرے کی اجازت نہیں ہے۔ اے عثمان، تم آ چکے ہو، کعبہ یہی پر ہے، تم عمرہ کر سکتے ہو، کعبے کا طواف کر سکتے ہو، زمزم پی سکتے ہو، حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہو، لیکن ادھر حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، جواب وہ جو عشق کی دنیا جس پر ناز کرے گی۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی مسلمان خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائے، کعبہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، اور کعبہ زبان حال سے اسے بلا بھی رہا ہو، دل میں شوق بھی ہو، تو کیا کرے گا وہ؟ اگر اسے روک دیا جائے کہ تم کعبے کا طواف نہیں کر سکتے تو اس کے دل کی کیفیتیں کیا ہوں گی؟ حضرت عثمان غنی سے تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ تم طواف کر لو، لیکن عثمان غنی نے کہا تھا واللہ ما اطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا خدا کی قسم میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک کہ رسول اللہ کعبے کا طواف نہ کر لے۔ ارے ہم نے دین کو تو پہچانا ہی مصطفیٰ کے ذریعے ہے، ہم کعبے کو پہچانتے ہیں تو انہی کے واسطے و وسیلے سے، حجر اسود کو چومتے ہیں تو اس لیے چومتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ہی ہمیں اس کا درس دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کفار کو یہ بات ناگوار گزری اور 3 دن آپ کو بند کر دیا گیا۔ ادھر صحابہ میں یہ بات چھڑ نکلی کہ حضرت عثمان کہیں شہید نہ کر دیے گئے ہو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے بیعت جہاد لی کہ اگر ضرورت پڑی تو عثمان کے قتل کا ہم انتقام ضرور لیں گے۔ صحابہ اکرام لپک لپک کر نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اسی بیعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی بیعت لے رہے ہیں۔ جب سارے صحابہ بیعت مکمل کر چکے اور بیعت لینا مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا، دوسرے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عثمان وہاں موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہہ رہے ہیں۔ کائنات میں ایسا کوئی ہاتھ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ جسے اپنا ہاتھ قرار دے۔ یہ عظمت، یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی کا۔ ادھر کسی نے رسول اللہ سے کہا
اور صحابہ میں اس طرح کی بھی باتیں ہوئی کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہے، وہ تو کعبے کو دیکھ رہے ہیں، وہ طواف کر رہے ہوں گے، وہ تو حجر اسود کے بوسے دے رہے ہوں گے، لیکن جب بات اللہ کے رسول تک پہنچی تو کہا میرا عثمان یہ نہیں کر سکتا ہے، میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ذرا طواف کیوں نہیں کیا حضرت عثمان غنی نے اللہ کے رسول کے بغیر؟ ہر قانون، ہر ضابطہ اور ہر آئین کہہ رہا تھا کہ عثمان طواف کر لو، اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا تھا کہ اے عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرنا، لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ درس دے دیا ہے کہ مومن کعبے میں بھی جاتا ہے تو رسول کے ساتھ جاتا ہے یا اللہ کے رسول کے تصور کے ساتھ جاتا ہے۔ نہ تھی کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، درس عثمان یہ دے گئے جاتے جاتے۔ معزز حضرات، آپ کے اوصاف و خصائل کیا بیان کرے۔ اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم سے فرمایا تھا، اللہ کے رسول کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی حضرت ام کلثوم، اور مصطفیٰ نے پوچھا کہ تم نے اپنے شوہر عثمان کو کیسے پایا ہے؟ کہا میں نے انہیں ایک بہترین انسان پایا ہے، کہا کہ وہ عادات و اخلاق میں میرے مشابہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عثمان عادات و اخلاق میں میرے مشابہ ہے، اور یہی نہیں ایک موقع پر فرمایا کہ شکل و صورت میں تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کے مشابہ ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے فضائل و کمائل کیا بیان کریں۔ حضرت عثمان غنی کا جو بڑا وصف رہا ہے وہ سخاوت۔ اسلام پر آپ نے بڑا بے دریغ اپنا مال و دولت لٹایا، کوئی موقع ایسا نہیں، آپ کسی کو پریشان دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کہیں خرچ کرنے کا موقع ہو اور عثمان غنی پیچھے ہٹ جائے ایسا تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی ہے، حضرت علی مرتضیٰ سے مصطفیٰ پوچھتے ہیں شادی کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زیرہ ہے، زیرہ جنگی لباس ہوتا تھا۔ کہا کہ علی گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، اور اس زیرہ کو تم بازار میں لے جا کر فروخت کرو اور اس کی جو قیمت آئے اسی سے شادی کا سامان کرو۔ حضرات گرامی، حضرت علی بازار میں کھڑے ہیں، عثمان غنی وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ علی کچھ الگ انداز سے کھڑے ہیں، ہاتھ میں زیرہ ہے۔ کہا علی کس لیے کھڑے ہو؟ کہا اسے بیچنے کے لیے کھڑا ہوں۔ کہا کہ علی کتنے میں بیچو گے؟ قیمت جو بھی ہو، لیکن حضرت عثمان غنی نے جو قیمت دی، تاریخی روایات میں جو آتا ہے، آپ نے ایک روایت کے حساب سے 400 درہم میں اور ایک روایت کے حساب سے 480 درہم میں وہ زیرہ خرید لی۔ زیرہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو دے دی، 480 درہم حضرت علی نے لے لیے۔ حضرت علی آگے بڑھے تو حضرت عثمان غنی نے آواز دی، کہا علی وہ درہم بھی تمہارے ہیں اور یہ زیرہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے مصطفیٰ کے دور میں، اور کچھ زمین خریدنا ہے تاکہ مسجد کو وسیع کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی مسجد کی وہ زمین خریدتے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ 24 ہجری 29 ہجری میں بھی آپ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی میں توسیع کی، زمینیں خریدی، اور آج جو مسجد نبوی میں نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی حصہ ہے حضرت عثمان غنی کا۔ مسجد نبوی کا تعمیری کام عالی شان آپ نے اپنے دور خلافت میں کیا، کام ایسا کیا کہ 10 مہینے تک کام چلا۔ حضرات گرامی، جس دور میں جبر و ظلم کے کوڑے غلاموں پر برس رہے تھے، انسان ایک دوسرے کا غلام ہوا کرتا تھا، ایک ایسے دور میں حضرت عثمان غنی نے ایک مشن چھیڑ رکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد میرا کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس جمعہ میں نے کوئی نہ کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو۔ ہر جمعہ آپ غلام آزاد فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی جمعہ کسی وجہ سے کوئی غلام آزاد نہیں کر سکا تو دوسرے جمعہ میں نے 2 غلام آزاد کیے۔
اللہ کے رسول کی دعوت فرمائی. دعوت میں صحابہ اکرام بھی رسول اللہ کے ساتھ ہے. حضرت عثمان غنی کے گھر دعوت ہے. اللہ کے رسول اپنے دولت قدے سے نکل کر حضرت عثمان غنی کے گھر آ رہے ہیں، لیکن انداز دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مصطفیٰ چل رہے ہیں اور عثمان قدم گن رہے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کو گن رہے ہیں. کہاں عثمان قدم گن کر کیا کرو گے؟ کہاں اللہ کے رسول آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. آپ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں اور میری سوچ ہے اور میرا عہد ہے کہ آپ کے دولت قدے سے میرے گھر تک جتنے قدم آپ کے پڑیں گے اللہ کی راہ میں اتنے غلام میں آزاد کروں گا. یہ سخاوت آپ کی. جس وقت ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آئے مکہ کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول مدینے میں تشریف فرما ہوئے تو پانی کا مسئلہ پیدا ہوا. مدینے میں سارے ہی کنووں کا پانی کھارا تھا، صرف ایک کنواں تھا تاریخ میں جسے بیر روما کہا گیا، اس کا پانی میٹھا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کنواں بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ پیسے لے کر لوگوں کو پانی دیا کرتا تھا. پانی خرید کر کب تک پیے؟ بڑی پریشانی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو جنت کے بدلے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیں؟ اب حضرت عثمان غنی کہاں پیچھے رہنے والے تھے؟ آپ نے اس کنویں کے خریدنے کا قصد کیا. جیسے ہی یہ بات پہنچی آپ تک، آپ اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ بتا اس کنویں کی قیمت کیا لینا چاہتا ہے؟ کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں اسے پوری طرح نہیں بیچوں گا. ایک دن تم پانی لوگے اس سے اور ایک دن اس کا پانی میں فروخت کروں گا، بیچوں گا. ایک دن یہ کنواں صرف تمہیں ملے گا، اس عہد پر میں بیچتا ہوں. کہا کہ قیمت یہ بھی مجھے منظور ہے، قیمت بول جو بھی تو لینا چاہتا ہے. تو اس دور میں 500-600 درہم کنویں کی قیمت ہو سکتی تھی، لیکن لوگ ہیں نا مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اب انہیں تو خریدنا ہے ہی. تو اس نے قیمت بڑھا دی. کہاں 12,000 درہم لوں گا اس کنویں کے، 12,000 درہم میں یہ کنواں دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے منظور ہے. قیمت بڑھا کر لی لیکن آپ نے اسے خرید لیا. اس نے جب دیکھا کہ جس دن حضرت عثمان غنی یا مسلمانوں کا دن ہے کنویں سے پانی لینے کا، تو لوگ اسی دن لے لیتے ہیں اور جس دن میرے بیچنے کا دن ہوتا ہے اس دن کوئی پانی کے لیے نہیں آتا. تو اس نے سوچا کہ اور جو ہے 8,000 درہم ان سے لے لیا جائے اور پورا کنواں انہیں دے دی جائے. اس طرح آپ نے 20,000 درہم میں بیر روما اس کنویں کو خریدا. اس یہودی نے کہا، اے عثمان تم بڑے تاجر ہو اور تجارت کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہو، لیکن یہ کنواں ہے. کہاں قیمت تو نے اپنی حیثیت کے حساب سے لگائی ہے، تو نے تو 20,000 درہم مانگے ہیں، میں اپنے ساتھ 40,000 درہم لے کر آیا تھا. اگر تو اس سے بھی زیادہ قیمت لگاتا تو میں دینے کے لیے تیار تھا، اس لیے کہ میں کنویں کو نہیں دیکھ رہا تھا، فرمان مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا. اور 40,000 درہم فرمان مصطفیٰ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کنواں آپ نے پیش کر دیا اور سارے اہل مدینہ اس سے فائدہ اٹھانے لگے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، کون ہے جنت کے بدلے یہ کنواں خرید کر اہل مدینہ کے لیے وقف کر دے. اس کے بعد 9 ہجری میں آئیے، غزوہ تبوک کا موقع ہے. ایک ایسا دور ہے کہ جس دور میں صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قحط کا دور ہے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صل علی لوگ درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہے. 9 ہجری میں مالی حالت
बड़ी नाजुक हो चुकी है। लॉकडाउन का ज़माना आपने देखा, 2020 में भी चले जाइए, जहां अच्छे अच्छे हमें परेशान नज़र आते हैं। वो लॉकडाउन नहीं था, लेकिन उससे बड़ी चीज़ थी, कहत साली का दौर था, खुश्की का दौर था। लोग चमड़ा खा के खाने पे मजबूर हुए थे, दरख्तों के पत्ते खाने पे मजबूर हुए थे। एक ऐसे दौर में एक मुमारिका आया, मुल्क शाम जंग छिड़ गई, ग़ज़वा तबूक का मौका था। अब जब जंग छिड़ी तो सारे लश्कर का इंतज़ाम, मुल्क शाम जाएंगे तो खाने पीने का इंतज़ाम, ये सारे मरहले दरपेश थे। अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम को जोश दिला रहे थे और अल्लाह की राह में अपना मालो असबाब निछावर करने की तरगीब दिला रहे थे। ऐसे दौर में ये वही दौर है जिस दौर में हज़रत उमर ने अपना आधा माल अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया था। ये वही दौर है जिस दौर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपने घर का पूरा के पूरा साजो सामान अल्लाह के रसूल के बारगाह में पेश कर दिया था। हज़रत अली ने अपना माल और दौलत निछावर किया था। इस दौर में अल्लाह के रसूल सहाबा को उभार रहे हैं, जिसके पास जो दौलत है वो लेकर आ रहा है। हज़रत उस्मान गनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या पेश करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन जहज़ जैशल उसरति फलहुल जन्ना। आपने दूसरी मर्तबा ये जन्नत इस तरह हज़रत उस्मान गनी को बेची थी। पहले बार फरमाया था, मन यहफिरु बीरा रूमा फलहुल जन्ना, जो बीर रूमा को ख़रीदेगा उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान ने वो कुआं ख़रीद लिया था और आज भी वो बीर उस्मान के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि जो जैश उसरत का सामान करेगा, ग़ज़वा तबूक के लश्कर का सामान करेगा, मैं उसे जन्नत बेचता हूँ, जन्नत की बशारत देता हूँ, यानी वो उसके बदले जन्नत मुझसे ख़रीद ले। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं 100 ऊँट माँ पालान के, माँ साजो सामान के, गल्ला व अनाज के साथ 100 ऊँट अल्लाह के रसूल की बारगाह में देता हूँ, अल्लाह की राह में निछावर करता हूँ। अल्लाह के रसूल मिंबर से नीचे उतर आए, हज़रत उस्मान के लिए दुआ की। फिर आपने और सहाबा इकराम को सदा दी। सहाबा तो पहले ही अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, कौन जैशे उसरत का सामान करेगा। फिर हज़रत उस्मान गनी खड़े हुए, कहा मैं 200 ऊँटों का इंतज़ाम करता हूँ, गल्ला व अनाज उसके पूरे साजो सामान के साथ। फिर अल्लाह के रसूल ने सदा दी, कहा मैं 300 ऊँटों का इंतज़ाम करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत उस्मान गनी ये चाहते ही नहीं थे कि मुस्तफ़ा आवाज़ दे और उनकी आवाज़ पर कोई लब्बैक न कहे। आप अपना माल कुर्बान करते जा रहे हैं इस्लाम पर। हत्ता के तफसीर खाजिन पढ़िए, आपने 1000 ऊँटों का आपने इंतज़ाम फरमाया उस मौके पर, और 300 उकिया सोना आपने अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश किया। 10,000 दिनार सोने के सिक्के अल्लाह के रसूल की बारगाह में आपने नक़द पेश किए। अल्लाह के रसूल का आलम सहाबा बयान फरमाते हैं, ऐसे लगता था कि मुस्तफ़ा का चेहरा खुशी से यूँ तमतमा उठा है जैसे आपके रुखसारों पर अनार निचोड़ दिए गए हों। इस तरीके से मुस्तफ़ा खुशी का इजहार फरमा रहे थे। हज़रत उस्मान के लिए दिल से दुआएं निकल रही थी। उस मौके पर आपने फरमाया, मा अला उस्मान मा अमिला बाद हाज़िही, उस्मान के लिए अब कोई अमल इसके बाद नुकसानदेह नहीं हो सकता है, चाहे जो अमल करें ये उनका अमल सब के लिए कफ़ारा हो जाएगा। हज़रात गिरामी, लेकिन उसके बावजूद हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी हमें आगे भी तक़वा और परहेज़गारी का पैकर नज़र आती है। उसके बाद भी ये आलम था कि जब भी आप कब्रस्तान जाते, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती, फ़िक्र आखिरत से। ये वो अज़ीम सहाबी हैं जिनकी फ़िक्र आखिरत का ये आलम है कि रो रहे हैं, दाढ़ी मुबारक तर हो रही है। ये भी याद रखना चाहिए कि 2 मरतबा तो इस तरह आपने जन्नत ख़रीदी। जन्नतुल बकी जो कब्रस्तान है मदीने का, ये भी हज़रत उस्मान गनी ने ख़रीद कर वक्फ़ किया है। मस्जिद नबवी की तोसी में आपका हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک درخت کے بارے میں جو یہودی کے قبضے میں تھا اور ایک انصاری اس سے مانگنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول نے اس سے کہا تھا کہ جنت کے درخت کے بدلے یہ درخت بیچ دے. وہ راضی نہیں ہوا. حضرت عثمان کو یہ معلوم پڑا. آپ نے اس درخت کے بدلے پورا ایک باغ دے کر اس درخت کو خریدا اور اس انصاری کو عطا کیا. یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوتیں ہیں. آپ کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور بارہا حضرت عثمان غنی نے اللہ کے رسول سے جنت خریدی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مالک جنت ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اللہ کے رسول کو کیا اختیار نہیں ہے؟ ہر چیز کا اختیار دیا گیا ہے. تو حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی کی زندگی کے کچھ حالات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ان حالات میں ہم غور و فکر کریں. یہ حالات ہمیں شرم و حیا پر بھی ابھارتے ہیں. یہ حالات ہمیں رسول اللہ کا عشق بھی سکھاتے ہیں. یہ حالات ہمیں اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا بھی سکھاتے ہیں. یہ حالات ہمیں رائے حق میں شہادت بھی سکھاتے ہیں. شہادت کی خبر تو اللہ کے رسول نے بہت پہلے دے دی تھی. آپ پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کوہ احد پر چڑھے. ایک مرتبہ پہاڑ رشک کرنے لگا کہ ایسی ہستیاں میرے اوپر موجود ہے. آپ نے اس وقت احد کو ٹھوکر لگائی تھی اور کہا تھا اثبت احد ما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان. اے احد ٹھہر جا، تجھ پر نہیں ہے مگر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. نبی تو نبی ہے، صدیق حضرت ابوبکر صدیق، اور شہید جو 2 شہید ہے اس میں ایک حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. پہلے ہی آپ نے شہادت کی خبر دے دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا جس وقت فتنے اٹھیں گے یہ شخصیت حق پر ہوں گی. یہ بھی فرمایا تھا کہ مظلومیت کے ساتھ شہید کیے جائیں گے. 40 دن جب آپ کے گھر کا محاصرہ رہا، آخری دن جب آیا اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی ایسے عالم میں بھی دن میں روزہ رکھتے اور رات رات بھر عبادتیں کیا کرتے تھے. ایسے عالم میں اللہ کے رسول کو آپ نے دیکھا. کہاں عثمان، آج کے روزے کا افطار تم ہمارے ساتھ کرو گے. اسی دن آپ شہید ہوئے. جب شہید ہوئے تو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر آپ کے خون کے قطرے گرتے ہیں. یہ تذکرہ تھا حضرت عثمان غنی کا. بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، بے عمل سمت عمل جائیں گے انشاءاللہ، عظمتیں کھوئی ہوئی پائیں گے انشاءاللہ. وقت تو ٹھہر مسلمان تو ہو لینے دے، سارے عالم پہ ہم ہی چھائیں گے انشاءاللہ. کاش ہم صحابہ کی زندگی کو سمجھے، یقیناً ہمارے اندر انقلاب آئے گا. میں شکر گزار ہوں مولانا عمران اشرفی صاحب کا، جنہوں نے مجھے دعوت دی اور یہ اس بارگاہ میں بولنے کا مجھے موقع ملا جس بارگاہ میں خراج عقیدت ہر اہل ایمان کے لیے فخر کا باعث ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.